बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 मार्च जुमअतुल मुबारक का दिन शुरू हो चुका है और बड़ा आइनी बहरान पाकिस्तान में जन्म ले चुका है। और वक्त की रफ्तार और घड़ी की टिक टिक जिस तरह से वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, उसी तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है। सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। आज आइनी पटिशनें फाइल की जानी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी ऐलान किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान किया है। और अब जो फैसला कुन कह लें कि मरहला है, जो फैसला कुन जो मूवमेंट्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये अख्तियार है कि वो आया पाकिस्तान को इस आइनी बहरान से निकालते हैं या मजीद किसी नए बहरान में पाकिस्तान दाखिल होता है। लेकिन सबसे अहम सवाल कि मुस्लिम लीग नून को इस अंधे कुएं में धक्का किसने दिया, कौन किस पर शक कर रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे बहरान में कहाँ खड़ी हुई नजर आती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले खामोश मुजाहिदीन की कहानी, जो आज से पहले मुझे मन घड़त अफसाने लगते थे, लेकिन सदीक जान की गिरफ्तारी के बाद रिहाई, और उसके बाद जो उन्होंने पूरी ये जो स्टोरी सुनाई, उसके बाद ये वाज़े हो गया कि खामोश मुजाहिदीन वाकई ही मौजूद हैं। खामोश मुजाहिदीन बड़ी खामोशी से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा था कि सदीक जान को शायद उन इदारों ने जिनकी तरफ उंगली करते हुए, जिनकी तरफ इल्ज़ाम लगाते हुए, जिनका नाम लेते हुए बहुत सौ के पर जलते हैं, उन्होंने गिरफ्तार किया है, किसी नामालूम जगह पर रखा है, किसी नामालूम सेल में रखा है, और कोई पता नहीं क्या उनके साथ बदसलूकी की जा रही होगी। लेकिन जब वो रिहा हुए और हमारी जब उनके साथ जब पहले रोज उनको पेश किया गया, उनके गिरफ्तारी के बाद अगले रोज जब अदालत में पेश किया गया, और अदालत में जब उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई और मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई, बेहद ख्याल रखा गया मेरा। और उसके बाद जब उन्होंने बताया कि किस तरह एटीसी के जो जवान हैं, उन्होंने उनको हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश की, हर मुमकिन तरीके से उनका ख्याल रखा, बिल्कुल एक मेहमान की तरह रखा। तो ये वाजे हो गया कि ये सब कुछ जो करवा रहा है और जो इसका मकसद है वो यही कि जो एक पेज की कहानी सुनाई जाती थी, वो एक पेज की कहानी माजी बन चुकी है। एक दूसरे पर शक किया जा रहा है, एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं, और एक दूसरे को इस पूरे क्यास में, पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में घसीटने की कोशिश की जा रही है। आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा वजारत दाखिला, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, पीडीएम की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। बहरहाल सदीक जान को जब रिहा किया गया और अदालत में जब उनके केस का फैसला सुनाया जा रहा था, उनके छोटे भाई शाहजेब जान के फोन पे एक नामालूम कॉल आई, ख्वाहिश का इजहार किया गया कि सदीक जान से मेरी बात करवाई जाए, फौरी मेरी बात करवाई जाए, फौरी राब्ता करवाया जाए। तो शाहजेब जान ने सदीक जान से बात करवाई, तो बताया ये गया कि देखा, हम नहीं कहते थे, हम बार बार कहते थे कि जो कुछ हो रहा है, हमारी तरफ जो उंगलियां उठ रही हैं, हमारे खिलाफ जो इल्जामात लग रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजों में हमारा कोई किरदार नहीं है। बिला वजह हमें घसीटा जा रहा है, बिला वजह हमारे खिलाफ कीचड़ उछाला जा रहा है। बहरहाल और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे वाकयात जो किसी अगली सीरीज के लिए उठा रखते हैं। सिर्फ एक झलक दिखलाना मकसूद थी कि खामोश मुजाहिदीन अपना किरदार अदा कर रहे हैं। खामोश मुजाहिदीन, जो कहा जाता था कि इमरान खान के सहूलतकार, इमरान खान को आखिरी वक्त में रेस्क्यू करने वाले, ये वही खामोश मुजाहिदीन हैं। लेकिन कोई इदारा जाती सतह के ऊपर या इनफरादी सतह पर यह सब कुछ हो रहा है, ये वाजे करना अभी मुमकिन नहीं है। जो एक सफ़े की बातें की जा रही थी, जो एक सफ़े की दावे किए जा रहे थे कि इमरान खान को ख़त्म करने में, इमरान खान के नाम के गिर्द सुर्ख दायरा लगाने में पीडीएम और एक सफ़े वाले एक सफ़े पर हैं, वो एक सफ़ा फट चुका है, वो एक सफ़ा पलटा जा चुका है, और इस वक्त कोई किसी के ऊपर एतमाद नहीं कर रहा। एक दूसरे के खिलाफ शक का इजहार किया जा रहा है, और ये कहानी शुरू होती है पीडीएम के जो इत्तेहादी जमातें हैं,
ان کے مشترکہ اجلاس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس اجلاس میں اعلیٰ عسکری حکام نے بھی شرکت کی، اور اس میں خواہش کا اظہار کیا گیا، مریم نواز بھی موجود تھی، مریم نواز کی طرف سے خواہش کا اظہار کیا گیا کہ دیکھیں یہ پاکستان کے ریاستی اور آئینی اداروں پر حملے کر رہے ہیں، یہ لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں، یہ لوگ فوج پر حملوں میں ملوث ہیں، ان کو کالعدم قرار دے دیا جائے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ اور 3 سے 4 مرتبہ صدیق جان کا بھی نام لیا گیا کہ دیکھیں صدیق جان کی تو ویڈیو آ گئی، دیکھیں صدیق جان کس طرح جی بی پولیس کے کانسٹیبلز کو لیڈ کر رہا تھا، صدیق جان کس طرح سے شیلنگ کروا رہا تھا، آپ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ پوری پی ٹی آئی کو کرش کر دیں، پی ٹی آئی کو ٹی ایل پی کی طرح کالعدم قرار دے دیں، ان کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن شروع کیا جانا چاہیے۔ بہرحال اس طرح کی کچھ چیزیں، اس طرح کے کچھ خواہشات کا اظہار کیا گیا، جس کے بعد دوسرے فریق کی جانب سے یعنی کہ دوسرے ادارے کی جانب سے کہا گیا کہ تحمل کا مظاہرہ کریں، آپ سیاسی جماعتیں ہیں، آپ ادارے کو بیچ میں مت گھسیٹیں، آپ اپنے سیاسی مسائل کا حل بات چیت سے شروع کریں، آپ ٹیبل ٹاک کریں، آپ کا جو جھگڑا ہے، آپ کا جو معاملہ ہے وہ انتخابات کی ڈیٹ ہے، آپ کا معاملہ کچھ آئینی معاملات کے اوپر اختلافات کا جو مل بیٹھ کر سلجھائے جا سکتے ہیں، مل بیٹھ کر چیزیں سارٹ آؤٹ کی جا سکتی ہیں۔ یہ دوسری جانب سے مشورہ دیا گیا، مریم نواز کی خواہشات کہہ لیں یا مریم نواز کے مطالبات کہہ لیں، ان کے جواب میں تو رانا ثناء اللہ اٹھے اور رانا ثناء اللہ نے چارج شیٹ کرنا شروع کیا کہ ان کے خلاف یہ مقدمات ہیں، ازداد دہشت گردی کے مقدمات ہیں، منی لانڈرنگ کے مقدمات ہیں، ٹوچا خانہ کے مقدمات ہیں۔ خیر اب تو مقدمات کی سنچری سے بھی معاملہ اوپر جا چکا ہے، ہم گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم قانون کے کٹہرے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ سہولت کار اداروں میں بیٹھے کچھ سہولت کار آخری وقت میں حکومت کو ناکام بنا دیتے ہیں، ریاست کی رٹ کمپرومائز ہو رہی ہے، ریاست دن بدن کمزور ہو رہی ہے، یعنی کہ تمام تر الزامات کا جو ٹوکرا ہے رانا ثناء اللہ نے فریق مخالف کے سر پر لا کر مریم نواز کی طرح رکھ دیا، تو اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ بہرحال اس خاموشی کے بعد بہت ساری چیزیں ہوئیں، اور اس خاموشی کے بعد جو کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اس میں ایک مرتبہ پھر جوڈیشری کو نشانہ بنایا گیا، ایک مرتبہ پھر سہولت کاروں کو نشانہ بنایا گیا، اور اچانک سے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ سامنے آیا، اور گزشتہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ کتنے بڑے بڑے آئینی بلنڈرز ہیں اس میں، اور اس فیصلے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ گھڑی کی ٹک ٹک اور جو پبلک سینٹیمنٹ ہے، گھڑی کی ٹک ٹک وقت تیزی سے گزر رہا ہے، پبلک سینٹیمنٹ ایک ٹکلنگ بم بن چکا ہے جو بظاہر بلاسٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کی ٹک ٹک جاری ہے، کسی بھی وقت یہ بلاسٹ ہو کر عوام معاملات اپنے ہاتھوں میں لے سکتی ہے۔ جس طرح آٹے کے حصول کے لیے لوگ مر رہے ہیں، جس طرح لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، جس طرح لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں، سارے مسائل اپنی جگہ، اور اس کے ساتھ ساتھ لگ یہ رہا ہے جو اس وقت پورے پولیٹیکل کیوس میں، پوری سیاسی افراتفری میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی 8-10 پہلوانوں کو کسی کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی گئی ہو، کمرے کی لائٹ بند کر دی گئی ہو، اور اس کے بعد 1-2 گھنٹے کا ان کو وقت دیا گیا کہ لڑ لو جتنا لڑنا ہے، ایک دوسرے کے جو کپڑے اتارنے ہیں، ایک دوسرے کو جو مارنا پیٹنا ہے، فل دھینگا مشتی چل رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 1-2 گھنٹے کا جو ٹائم فریم جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ اگر آپ اس پورے پولیٹیکل سناریو کے اوپر اپلائی کریں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ 2-4-5 روز کا وقت دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کا یہ جیسے ہی اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے اور اس معاملے کی سماعت شروع ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ تمام جماعتوں کے پاس صرف اتنا ہی وقت باقی بچا ہے، یعنی کہ اگر آج جمعے کے روز سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیتی ہے تو آج تک کا وقت ہے، اگر سپریم کورٹ اس معاملے کو پوسٹ پون کر دیتی ہے سوموار تک کے لیے تو سوموار تک کا وقت ہے، بہت زیادہ وقت باقی نہیں بچا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیک ڈور رابطے، بیک ڈور ڈپلومیسی، بیک ڈور جو بات چیت ہے، اس کا پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے۔
کل وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ 3 مرتبہ ہم سے رابطہ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جیسے ہی بات آگے بڑھتی ہے اس کے بعد معاملہ رک جاتا ہے، تحریک انصاف کی جانب سے بتایا یہ جاتا ہے کہ خان صاحب ان چیزوں پر، ان باتوں کے اوپر، ان نکات کے اوپر رضامند نہیں ہے، وہ مان نہیں رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی طرف سے کل میں پیپلز پارٹی کے 3-4 رہنماؤں کو سننے کا اتفاق ہوا، قمر زمان کائرہ، ندیم افضل چند، 1-2 لوگ اور ہیں، سب کا ایک ہی اتفاق رائے تھا کہ اس آئینی بحران کو ختم ہونا چاہیے اور مزید کوئی آئینی بحران اس سے جنم نہیں لینا چاہیے۔ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی پاکستان تحریک انصاف دکھائے، تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہم دکھاتے ہیں، کچھ مزید فلیکسیبلٹی کے لیے ہم مسلم لیگ نون کو، پی ڈی ایم جماعتوں کو رضامند کرتے ہیں اور بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے۔ لیکن جو ایک ورس سیناریو ہے اس کی طرف بھی ذرا ایک نظر مار لیتے ہیں کہ اگر کوئی حل نہیں نکلتا، اگر سیاسی جماعتیں بات چیت میں، مذاکرات میں ناکام ہو جاتی ہیں تمام تر دھینگا مشتی کے باوجود، لیکن اس وقت صورتحال جو آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نہ مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اعتماد کر رہی، نہ اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون پر اعتماد کر رہی، اور اس وقت جو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا تھا صدیق جان کے پورے کیس اور واقعے سے میں نے آپ کو بتایا، وہ سہولت کاری حکومت کے لیے اب میسر نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے انیشیٹو، بہت سارا کریک ڈاؤن، بہت سارے مقدمات، بہت سارا سیاسی انتقام حکومت کر رہی ہے، الزامات اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، پبلک سینٹیمنٹ ایک ابلی ہوئی دیگچی کی طرح، ابلے ہوئے پانی کی طرح بھاپ بن کر بلاسٹ ہونے کو تیار ہے، اور جو صورتحال دن بدن سیاسی جماعتوں کے، سیاسی اداروں کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اگر یہ بات چیت، اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی۔ اس مرتبہ 5-0 کا فیصلہ ہوگا، سخت ترین فیصلہ ہوگا، اور اس کے اوپر عمل درآمد ڈنڈے کے زور پر کیا جائے گا، اور بظاہر مسلم لیگ نون کو اندھے کنویں میں دھکا دیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس پورے بحران سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس کو کوئی کسی طرح کا نقصان نہیں۔ اگر انتخابات 30 اپریل کو ہوتے ہیں تو پنجاب میں ویسی پیپلز پارٹی کا وجود نہیں، اگر اکتوبر میں ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن وہی رہے گی، اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی پوزیشن 19-20 کا فرق پڑ سکتا ہے، باقی وہی اس کی جو پاکٹس، الیکٹورل پاکٹس موجود ہیں وہ ہیں، اور وہی 8-10 قومی اسمبلی کی نشستیں مولانا لے جائے گا۔ الٹیمیٹ نقصان مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ مسلم لیگ نون اس وقت بند گلی میں پہنچ چکی ہے، نہ آگے کا راستہ ہے نہ پیچھے کا راستہ ہے، اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے تمام ادارے ان کی مٹھی میں ہے، جوڈیشری ان کی مٹھی میں ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کی مٹھی میں ہے، سب کچھ اتفاق رائے سے ہو رہا ہے، سب کچھ اتفاق رائے سے قطعاً نہیں ہو رہا، بالکل نہیں ہو رہا، اور وقت بے حد کم ہے، اور اگلے 4-5 روز میں اس پورے کیوس کا فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔